बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़गानिस्तान से बड़ी खौफनाक खबर आई है, और खौफनाक खबर ये है कि अफ़गानिस्तान का एक इलाका है कुंदूज। अगर आप काबुल से चलें और मज़ार शरीफ की तरफ जाएँ तो रास्ते में ये शहर आता है। ये बहुत बड़ा इलाका है कुंदूज का। और वहाँ से अगर आप राइट को हो जाएँ तो बंदर शेर जान के ज़रिए आप निकल जाते हैं ताजिकिस्तान की तरफ, और अगर आप लेफ़्ट को हो जाएँ तो फिर थोड़ा-सा हिस्सा आपको मज़ार शरीफ से गुज़र कर मिल जाता है उज़्बेकिस्तान। तो बड़ी इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। तालिबान जो अफ़गान तालिबान जो मौजूदा हुकूमत के मुलाज़मीन समझे जाते हैं, वो एक बैंक से तनख्वाह लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे कि वहाँ पर खुदकुश धमाका हो गया, और उस खुदकुश धमाके के नतीजे के अंदर इब्तदाई इत्तलात जो कल तक मिली थी, ये कल का वाक़या है, 60 के करीब तालिबान जो हैं वो जाँ बहक हो गए। वो बेचारे अपनी तनख्वाहें लेने के लिए आए थे। ज़ाहिर है आपको पता है कि तनख्वाह मिलती भी वहाँ पे कभी-कभार ही है, ठीक है? और ख़ास तौर पे जब से अमेरिका ने इमदाद बंद की है, जो 2008 से जारी थी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अमेरिका से तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की इमदाद 2008 से जारी है। इमदाद कह लें, भत्ता कह लें, अगवा बराए तावान की रकम कह लें, जो भी कह लें, वो 2008 से जारी है। और हम खामखा अपनी एस्टेब्लिशमेंट की चुगलियाँ करते रहे कि इन्होंने अफ़गानों का खून बेचा है। अफ़गान बेचने के अंदर खुद कफ़ील है। हाँ, वो मतलब वो अपनी चीज़ बेचने में बड़े खुद कफ़ील है। अपनी चीज़ के ऊपर कौमें लगा लीजिए। इससे अलावा मैं और कुछ नहीं कहता। बात जो है ना वो और तरफ निकल जाएगी। तो अर्ज़ ये है कि वहाँ पे वो धमाका हुआ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 60 लोग जो थे वो जाँ बहक हुए थे, फिर कहा गया नहीं कम हुए हैं, फिर 7-8 की लाशें भी दिखा दी गई। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो चीज़ आपको उनके उनके दिल में आया और उन्होंने दिखा दी, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है, अब इब्तदाई तौर पे इसकी किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन अब इसको बुनियाद बना के अफ़गान तालिबान ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया ऐन उस दिन जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल, जिसका पाकिस्तान एक आर्ज़ी मेंबर है, साल के लिए या 2 साल के लिए मुंतखब होता है। पाकिस्तान ने अभी 178 वोट लेके या 182 वोट लेके इसमें कामयाबी हासिल की है। टोटल 186 वोट थे, उनमें से सिर्फ 6 वोट पाकिस्तान के खिलाफ गए, और पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का मुस्तकिल रुकन मेंबर हुआ। वहाँ पे पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने खिताब करते हुए ये फरमाया तो चलते में आया। उन्होंने कहा कि भाईजान ये दहशतगर्दी दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। और उज़्बेकिस्तान को भी इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा शिकवा है, ताजिकिस्तान को भी है, तुर्कमेनिस्तान ने नहीं किया आज तक, ईरान को भी है, और पाकिस्तान तो बाकायदा इनके दहशतगर्द पकड़ कर उनकी लाशें इनके हवाले करता है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस होने की वजह से मुर्दार हो जाते हैं। वैसे बाय द वे मुर्दार से मुझे याद आ गया, एक नया टीटीपी ने नोटिफिकेशन जारी किया है अपने फॉलोअर्स को, और उन्होंने कहा है कि आप जब प्रेस रिलीज जारी करें तो उसके अंदर पाक फौज के बारे में मुर्दार होने या जहन्नम वासल होने, जब आप पाक फौज के फौजी मारते हैं तो उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं प्रेस रिलीज के अंदर। है क्यों? ठीक है, मैंने पूछा पार्टी से, मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि हैबतुल्लाह अख्वंदज़ादा साहब का मुखालफ पलड़ा जो है वो गालिब आ रहा है, और उसने पॉलिसी लेवल के ऊपर ये अनाउंसमेंट करवाई है कि ठीक है, हमले तो आप जारी रखें, लेकिन उनके लिए आप इस्तेमाल ना करें जहन्नम वासल होने का, मुर्दार होने का।
تو آگے سے کہا گیا کہ جی وہ بھی تو ہمیں خوارج کہتے ہیں، ان میں کہا گیا کہ آپ یہ والے الفاظ استعمال کر کے ان کا خوارج والا بیانیہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیتے، اس لیے آپ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان کو جو گرفتار کر کے افغانڈو غیر قانونی طور پہ جو مقیم ہیں، جن کے پاس کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں، حتیٰ کہ پاکستان نے تو یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ جس کو تذکرہ کہا جاتا ہے وہ افغانستان کا موجود ہے تو پھر بھی آپ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ دھڑلے سے یہاں پہ بنامی لوگ بن کے رہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہاں پہ اسلم ہوگا، وہاں پہ اکرم ہوگا، وہاں پہ ندیم ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ چہن ہوگا، وہ کسی جگہ پہ کوئی بھی نام اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی کسی قسم کا شناختی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور اگر تھا بھی تو اس نے ضائع کر دیا ہوا ہے۔ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کرائے کے اوپر آپ قاتل کے طور پہ بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، آپ قبضہ گروپ کے کرندے کے طور پہ بھی آپریٹ کر سکتے ہیں، کوئی شناختی کوئی نہیں، پولیس کس کو گرفتار کرے گی، اس کی آئیڈینٹی کیا ہوگی، پولیس نادرا سے کس کا ڈیٹا نکلوائے، اس لیے اس بینامی کے ساتھ یہ لوگ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کسی کی چوری کر لیں، پکڑے جائیں، کہ تیرا نام کی ہے، کوئی ایک نام بتا دیں جعلی قسم کا، ٹھیک ہے نا؟ اور جناب وکیل نے کسی نے 500 میں تو ضمانت لے ہی دینی ہے آپ کی، اگلے دن ضمانت تو وہاں پہ ساتھ ہو کے ساتھ والے پنڈ میں اور واردات ڈالیں اور نئے نام سے ڈالیں، کیونکہ نہ وہاں پہ آپ کا ریکارڈ ہے نہ آگے کوئی ریکارڈ ہوگا۔ جب اگر ریکارڈ ہو اور آپ آگے پھر پکڑے جائیں یا قابو آئیں کہیں پہ یا کسی چیک پوسٹ پہ آپ کی چیکنگ ہو تو پھر تو آپ چیک ہو جائیں گے نا۔ یہ کتنی بڑا بزنس بن گیا ہوا اس وقت عالمی سطح کا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ تو جو تو لوگ پیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ نادرا کے حکام کو پیسے دیتے ہیں اور وہ پولیس کو پیسے دیتے ہیں، یوں کر کرا کے اپنی کو نیشنلٹی لوکل کرا لے۔ لیکن یہ جو بدماش ہوتے ہیں، یہ جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، یہ جو کرائے کے گنڈے ہوتے ہیں، یہ جو اغوا برائے توان کو اپنا بزنس سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کسی بھی سکیننگ سے ماورا رکھنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ان کے بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے کوئی ٹیم انجیکشن لگا قطرے پلانے بھی آئے تو یہ اس کے اوپر حملہ کر کے ٹیم کو مار دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں ان کا ڈی این اے کے لیے سیمپل نہ لے جائے اور یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اور کل کو کوئی پکڑ لے آ کے۔ ریاست کا ڈھانچہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے، کے پی پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نہ ملے تو وہ مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کے پی پولیس ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ان علاقوں کے اندر ایف آئی اے کا سٹاف ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے، کسٹم انٹیلیجنس کا سٹاف ان سے ملا ہوتا ہے، کسٹم انٹیلیجنس کا سٹاف ان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں تو سڑک کے اوپر 7 لاشیں ملتی ہیں پاکستان کی ایجنسیوں کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ اجازت نہیں دیتے کوئی آگے ان کے بچے کو قطرے پہ لا جائے تاکہ وہ ساری عمر سے معذوری سے محروم ہو جائے، تو ذہنی طور پہ کتنے بڑے بڑے کرمنل ہوں گے، کتنے بیمار ذہنیت کے حامل ہوں گے، اس کا اندازہ آپ کر لیجیے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اب قندوز کے اندر جو ان آفیشلی ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ داعش کے اوپر لگائی گئی ہے، اور داعش کے اوپر ذمہ داری لگا کے انہوں نے پھر جب اقوام متحدہ میں پاکستان کی طرف سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جناب ہمارے اوپر تو حملہ داعش کرتی ہے، اور داعش کے ٹریننگ کیمپس ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر، اور پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کر لو انداز۔ ظاہر ہے ان کی آواز کہیں آفیشل لیول پہ تو نہیں سنی جاتی، لیکن چونکہ ان کو سرپرستی حاصل ہے ہندو بنیے کی، ٹھیک ہے، اور یہ ہندو بنیے کے ہمیشہ ایجنٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہندو بنیے کے ساتھ مل کے مراٹھوں کے ساتھ مل کے ہی مسلمانوں کو لوٹتے رہے ہیں نا یہ افغانڈو جو ہے، تو وہ چونکہ ان کے ایجنٹ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ مل کے اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کو کہ جناب افغانستان میں حملے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے مبینہ طور پہ بقول ان کے وہ داعش کو پروموٹ کر رہا ہے، حالانکہ ہر بندے کو پتا ہے امریکن ان کی بات اس لیے نہیں سن رہے کہ امریکن تو خود بسا کے گئے ہوئے ہیں ننگرہار کے اندر داعش کی لعنت کو اس خطے کے اندر امریکہ نے امپورٹ کیا جب امریکہ کابل میں بگرام میں مقیم تھا اور اسے آ کے یہاں پہ بسایا تھا، پاکستان اس وقت احتجاج کرنے والوں میں شامل تھا کہ پائے نا کی لعنت احتجاج چھڑ چل رہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح پاکستان کے اندر یہ احتجاج کیا گیا تھا پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی سے
پی ٹی آئی کے دور میں کہ یہ آپ افغانوں کو جو یہاں پہ لا کے بسا رہے ہیں، یہ آپ یہاں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ پھر ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اس وقت بھی کچھ افراد نے یہ بات اٹھائی تھی افغانستان کے حوالے سے بھی، اور حکومت پاکستان بھی اس میں شامل تھی کہ یہ آپ داعش کو پوری دنیا سے گھیر گھار کے لاتے ہیں اور یہاں پہ بساتے ہیں، اس کا ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا، کل کو انہوں نے ہمیں پڑ جانا۔ اب اس کا ایک پہلو تو یہ ہو گیا جو وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب امریکہ کو انگیج کیا جائے گا کہ دیکھیں داعش کو مارنا ہے، پیسے لاؤ، رقم لاؤ، ہم داعش کو مارتے ہیں۔ اور کوئی پتہ نہیں ہے یہ جو قندوز میں حملہ ہوا ہے خودکش، یہ افغانوں نے خود کروایا ہو، مطلب خودکش نہ بھیجا ہو، خودکش کسی اور کا ہو، لیکن انہوں نے اوور لک کر دیا ہو تاکہ وہاں پہ جا کے وہ حملے میں مار سکیں اور یہ پھر کیس پلیڈ کر سکیں، ایک تو پاکستان کو ملائن کر سکیں، اور پاکستان کو ملائن کرنے کے انڈیا دیتا ہے پیسے، تو ایک تو پیسے ادھر سے پکڑے جائیں، پھر یہی واردات جو ہے امریکہ کو جا کے بیچی جائے کہ دیکھیں ان کو ہم نے، یہ ہے داعش کے لوگ، ان کو ہم نے کرنا ایلیمینیٹ، تو ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کہیں کہ پیمنٹ دیں ہم ان کو ایلیمینیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی پوری کہانی، تکلیف ہے، دکھ ہے، اتنے انسانوں کی جانیں گئی ہیں، کسی اور طرح سوچتے ہوئے ہیں تو انسان اور انسان کے بچے، تکلیف ہوئی اس بات۔ بہرحال پوری سچویشن میں نے آپ کو کھول کے عرض کر دی ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔